ज़ुबान का चैप्टर नंबर 20। ये बुक्स का आखिरी चैप्टर है जो कि मैं आपको अच्छे से रीड कराऊंगी और अच्छे से इसको समझाने की भी कोशिश करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आइए करते हैं। इसका पहला है आखिरी कदम। आखिरी कदम ये एक किस कहानी है जो कि एक बहुत दौलतमंद और बहुत ही एक इंसान है, एक आदमी की कहानी है। आओ आज तुम्हें हम एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं जिसे उसके जीते जी बेहतरी से लोग बुरा भला कहते थे और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी, और शायद बाज़े तो उनमें से भी भूल गए होंगे। इसमें कहा गया है कि आज हम बच्चों को, जो राइटर हैं वो जो कह रहे हैं, आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे आदमी की एक किस्सा सुनाते वाले हैं जिसकी उसकी ज़िंदगी के बारे में है। पूरी ज़िंदगी उसने जो बिताई है और जो ज़िंदा थे, उसने जो बहुत पैसे वाले थे और बहुत सारे लोग उन्हें बुरा भला भी कहते थे। मरने के बाद भी उसकी नेकी, जो बुरा भला कहते थे उनकी नेकी के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि उन्हीं के बारे में जानते थे जो जिनके साथ उस आदमी का उठना बैठना अच्छा काम किया था, भलाई का काम किया था। बाज़ लोग तो वो भी भूल गए होंगे। आगे है उस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी। उस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी। ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझता बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते थे। ये जो था, इतनी दौलत थी उसके पास जो कि अपने धन दौलत को अपना नहीं मानता था, अपना नहीं समझता था, अल्लाह की दी हुई नेमत समझता था। और कोई ऐसा नहीं समझता था कि मेरी है तो मेरी ही दौलत है। नहीं, वो कुछ नहीं समझता था उसके बारे में। दौलत को अपना नहीं समझता था बल्कि ऊपर वाले की अमानत समझता था। ऊपर वाले को इस लायक चुना और मुझे इस लायक बनकर मुझे ये दौलत दी है और मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, जो बस इसलिए उसके सुपुर्द की जाती है कि उसके बंदों पर सर्फ हो। खुद उनकी उजरत ये है, यानी कि उसकी जो माल दौलत उसको मिलती है, उसको जहन से, अपने एतबार से अपने बंदों को जिसको ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसको मुहैया कर दे और ख़र्च कर दे और बेकार न करे, बर्बाद न करे। उनकी उजरत कहते हैं, उनकी सैलरी समझ लो। ये उनमें से ये भी मोटा जोटा पहन ले और दाल दलिया खाकर गुजर कर लें। मतलब उस दौलत में जो उनका खुद का है, उनमें उनकी सैलरी ये थी कि वो बस पहन ले ऐसी हल्का फुल्का काम चलाऊं, और दाल दलिया ऐसी के सब्जी हल्का फुल्का सादी खाना, वही गुजर बसर कर लें। ये था, यही बातें उसमें कही गए। बहुत मामूली सा कपड़ा पहन लें। हाँ, तो ये नेक आदमी भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फ़ायदा उठाता था। ये जो एक साफ से मगर बहुत छोटे मकान में रहता था, जो नेक आदमी था, वो अपने ऊपर बहुत खर्च कम किया करता था, ज़्यादातर लोगों पे खर्च किया करता था। उसका छोटा सा घर था, बहुत साफ सुथरा सा था लेकिन बहुत छोटा था। गुजरी गाड़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था। गुजरी गाड़े कहते हैं कि फ़कीर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े से मोटा सा कपड़ा, झोला सा कपड़ा पहने रहते हैं, उसको कहते हैं। और खाने का क्या बताऊं, कभी चने चबा लिए, कभी मक्का की खीरें खा ली, तो खाना भी वो ऐसे ही खाता। एक वक्त हंडिया चढ़ी तो 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो गया। दोस्त अहबाब जिन्हें उसके हाल की खबर थी, तरह तरह से उसे खेल तमाशों में, रंग रंगलियों में घसीटा चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल दिया देता था। जो इसके आखिर को उसके सबसे बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। वो जो था, वो उसके दोस्त जो मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे। बाज़ दोस्त तो उसकी दौलत की वजह से जलते थे और उसे भी चिढ़ते
اور بدنام کرتے تھے، مگر یہ دھن کا پکا تھا، برابر چھپ چھپ کر چپ چپاتے اپنی دولت سے کسی نہ کسی مستحق یعنی کسی نے ضرورت مند والوں کی مدد کرتا رہتا تھا، اور اسی طرح سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کی خبر نہ ہوتی، اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی نہیں، ہی کیا مطلب اس کی زبان پر آتی ہی نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھیں، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے اچھے کاموں سے لگ گئے تھے، کتنے مدرسے اس کی سخاوت مطلب دریا دلی سخاوت سے چل رہے تھے، کتنے قومی کام کرنے والوں کو اس نے روٹی کپڑے بے فکر کر دیا تھا، مطلب کتنے ایسے لوگ تھے جو قوم کے لیے کام کرتے تھے، وہ اس کا سارا خرچہ یہ خود اتارتے تھے، ایک سوئی سے اپنی دھن میں لگے رہتے تھے۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماریوں کو بے جانے کس کے روپے سے روز آرام پہنچتا تھا، لیکن یہ مشہور تھا، وہی کنجوس مکھی چوس، دنیا کا کتا، نہ اپنے کام آئے نہ کسی اور کے، کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ کنجوس مکھی چوس کہیں گے کہ ایک زبان میں کہیں گے دنیا کا کتا بھی کہا جاتا ہے، جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، بلکہ اپنے مال کو سڑا کر پھینکتا ہے، اسی کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، پھر بھی وہ اپنے جو راز تھے کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسرے کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے، اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا۔ اب آدمی کتنا ہو لیکن وہ جھنجھلاتا تھا، پھر صبر کر لیا کرتا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، پشتے پر سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا تھا حساب امانت۔ اس کتاب میں یہ اپنے پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا۔ کہیں کہیں کیفیت کے خانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی گئی تھیں، کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا، 15 سال بعد تاریخ دیکھ کر کیفیت خانے میں درج ہے، اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہے اور وہاں کے یتیم خانے میں ناظم ہے۔ کتابوں کے ایک کاروبار کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دیے، کئی سال بعد کیفیت کے خانے میں لکھا ہے۔ آج خدا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کی سیرت نہایت ہی پاک صاف سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کیے ہیں، خدا جزائے خیر کرے۔ دلی کے ایک مدرسے ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا، 10,000 روپے دیے تھے، اندراج رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا تھا۔ سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک شاخ قائم ہو گئی ہے، اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کر دیے ہیں، یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کبھی ختم ہو چکی ہوتی، اگر ایسے ہی دلدار لوگ نہ ہوتے تو مسلمانوں کی تہذیب ہے وہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی قسم کے بے شمار اندراجات تھے۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، وہ جو تھا اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا۔ خصوصاً جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کی جاتی تھی، مطلب یہ کوئی جب اس کا دل دکھاتا تھا، مکھی چوس کہتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا لیکن چپ چاپ ہو جاتا تھا، اس کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیتا تھا اور اس کے ورق پلٹتا رہتا تھا، اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھانے رہے۔
دل دکھاتے رہے۔ اس ارادے سے اسے تسکین ہوتی تھی، مطلب خوشی ملتی تھی، سور سنار کی ایک لوہار کی۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی وہ مجھ پر جوجھتے رہے، کنجوس کہتے رہے، ایک مرتبہ وہ کتاب دیکھیں گے تو ان کی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے، یعنی میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ جس سر نہ اٹھائے گا۔ یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آ پہنچا، بدن جواب دینے لگا، روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہو گیا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نیمونیا کا حملہ تھا، سخت حملہ تھا۔ شام سے حالت غیر ہونے لگی، مطلب اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ بار بار غفلت ہو جاتی، تو ہمیشہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کو ہوش آتا، پھر غفلت، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وقت آ پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے۔ اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری وقت آ گیا جو سب کے لیے آتا ہے، جس سے کوئی بچ کر نہیں بھاگ سکتا، مطلب موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب جو حساب امانت رکھی تھی، جیسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا، یہ عظیم و شان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، اس کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، اپنے کام سے چل، کام منزل آ پہنچی، آخری قدم کیوں ڈگمگا دے؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، جیسے کوئی بہت بوجھ اٹھایا ہو۔ بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی کچھ اٹھایا، نہ توا جسم کی ساری آری قوت، مطلب اس کی ساری جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ صرف کر کے کتاب کو اس پاس والی بڑی انگیٹھی میں انگیٹھی کہتے ہیں چھوٹا سا جو آگ جلانے والا، ٹھنڈ کے وقت جو ہوتا ہے، میں پھینک دیا، جس میں کوئی 2.5 نوکر بہت سے کولے ڈالے تھے، اور میاں کو ستا جان کر دوسرے کمرے جا کر سو گیا۔ کتاب جلنے لگی، جلد کی جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی۔ ایک شعلہ اور اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی اور پتلی سی مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر عجیب اطمینان۔ ادھر مؤذن کی اشہد ان لا الہ محمد الرسول کہا اور نیکیوں کے اس کارواں سارک کی رسالت کا اعلان کے ساتھ ہی کہ اس کی امید اور اس کی نیک راہ رو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ ادھر اذان ہوئی اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کے رائٹر ڈاکٹر ذاکر حسین، جو کہ انہوں نے بہت اچھی لکھا، کوئی بھی کام کرتا تھا دوسروں کو جاننے نہیں دیتا تھا۔ اس کا یہ ایک رائٹ تھا، جو رائٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی جاننے نہیں دیتا تھا۔ آئیے اب ہم اس کے الفاظ معینے کرتے ہیں۔ بہت سارے، سپرد کرنا، حوالے کرنا، اجرت بدلہ، موٹا جھوٹا، بہت معمولی، جو سستا ہو، دال دلیا، معمولی کھانا، گزر کرنا، معمولی طریقے سے زندگی گزارنا، گزری گاڑے، ایک موسم کی معمولہ موٹا کپڑا۔ آگے ہے کھیلیں، کھیل کی جمع، احباب، ساتھی، رنگ رلیاں، عیش و عشرت، دھن کا پکا ہونا، ارادے کا پکا ہونا، مکھی چوس، بہت ہی کنجوس، چھپ چھپاتے، خاموشی کے ساتھ، مستحق، ضرورت مند، حقدار، سخاوت، دوسروں پر زیادہ خرچ کرنا، دریا دلی، قومی کام،
قوم کی بھلائی کا کام یکسوئی سے بہت توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لینا، ذمہ لینا، خفا ناراض آگے ہے ٹھیس لگنا، دکھ پہنچانا، سپک نازک بشتے ایک چمڑا کپڑا جس میں کتاب کے پٹھے جڑے جاتے ہیں، درج لکھا ہوا، کیفیت، تفصیل، حالت، ناظم انتظام کرنے والا، نسخہ، مراد، کتاب، جزائے خیر، اچھا بدلہ آگے ہے ناتوا کمزور، خفیف، ہلکی، اشہد ان لا محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی، مؤذن، اذان دینے والا، کارواں سالار، قافلے کا سردار، رسالت، رسول ہونا، امت، جو قوم جو کسی رسول کی پیروی کرنے ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے سوال جواب پر آتے ہیں، چلیے کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم اس کے سوال جواب پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نیک آدمی میں کیا خوبیاں تھیں؟ جواب ہے نیک آدمی میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ اپنی دولت غریبوں اور مستحق لوگوں پر خرچ کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے گزر بسر کرتی تھیں، وہ کتنے ہی یتیم بچوں کی کفالت کرتا اور ان کی تعلیمی خرچ اٹھاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے لوگ اس نیک آدمی کو برا کیوں کہتے تھے؟ جواب ہے نیک آدمی کو لوگ اس لیے برا بھلا کہتے تھے کیونکہ وہ اپنا سخاوت کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا اور اتنی ہی دولت ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزارتا، معمولی کپڑے پہنتا، معمولی کھانا کھاتا، یہاں تک کہ وہ اس بات سے مشہور ہو گیا تھا کہ وہ بہت کنجوس آدمی ہے۔ سوال نمبر تیسرا ہے بعض لوگ اس کی دولت سے کیوں جلتے تھے؟ جواب ہے بعض لوگ اس نیک آدمی کے رنگ رویوں اور کھیل تماشے میں گھسیٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی ہی دھن دولت میں لگا رہتا تھا، اس لیے بعض لوگ اس کی دولت سے جلتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے وہ نیک آدمی اپنی دولت کن کاموں پر خرچ کرنا چاہتا تھا؟ جواب ہے وہ نیک آدمی اپنی دولت بیواؤں کی مدد کرنے، یتیموں کی کفالت کرنے، مدرسے چلانے، بیمار کے لیے شفا خانے کھلوانے اور دین کی فروغ پر خرچ کرتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے وہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس جملے کا مطلب ہے کہ جب بھی لوگوں پر خرچ کرتا تھا تو وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے نیک آدمی کو حساب امانت میں کیا درج تھا؟ جواب ہے نیک آدمی حساب امانت میں ایک اپنا پیسے کا حساب لکھا ہے۔ حساب امانت اسٹوڈنٹ ہے ایک اس کی ڈائری بنی ہوئی تھی جو کہ اس کو حساب امانت کے نام سے اس نے اس کو اوپر لکھ رکھا تھا۔ پیسے کا حساب لکھا کرتا اس نے، جس کو کبھی بھی کچھ دیتا تھا وہ اس کتاب میں درج تھا۔ کہیں کہیں کفایت کے خامین بڑی دلچسپ باتیں درج تھیں۔ کسی یتیم کی تعلیم کے لیے وظیفہ دیا تھا تو 15 سال بعد کی تاریخ میں درج تھا کہ اب وہ احمد آباد میں ڈاکٹر ہے اور وہاں کے یتیم خانے میں ناظم ہے۔ کتابوں کے کاروباری کو ایک بار سخت پریشانی کے عالم میں 2000 روپے دیے تھے تو کئی سال بعد اس کی کیفیت میں لکھا کہ آج خط آیا ہے کہ اس شخص نے سیرت پاک میں 1,00,000 نسخے طبع کر کے طالبہ میں مفید یعنی کہ فری تقسیم کیے۔ غرض اس کتاب میں اس کی نیکی اور سخاوت کے تمام واقعات درج ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی کیا کرتا تھا؟ جواب ہے لوگوں کی باتیں سن کر اس نیک آدمی کو سخت رنج پہنچتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور تنہائی میں اپنی ڈائری حساب امانت کو پڑھتا جس سے اس کی قلبی سکون ملتا تھا۔ قلبی سکون یعنی کہ اس کو دلی سکون ملتا تھا۔ 8واں سوال ہے نیک آدمی کا ارادہ کیا تھا؟ جواب ہے نیک آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی کتاب حساب امانت لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا تاکہ اس کے جانے کے بعد دنیا والوں کو اس کی نیکیوں کا علم ہو۔ سوال نمبر 9 ہے نیک آدمی نے آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جواب ہے آخری وقت میں اس آدمی کو خیال آئے کہ کسی اور کو شرمندہ کر کے اسے کیا ملے گا۔
سوائے اس کے کہ اس کی زندگی بھر کی نیکی اس کے لیے اس عمل سے ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کو ترک کر دیا، یعنی کہ ختم کر دیا۔ چنانچہ اس نے کتاب کو ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی کتاب کو آگ کی انگیٹھی، یعنی کہ ایک لکڑی کا باکس سا ہوتا ہے، اسے انگیٹھی کہتے ہیں، اس میں ڈال دیا۔ یہ ہوئے ہمارے سوال جواب۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظوں کو دار، دال، الف، رے لگا کر بناتے ہیں، جیسے کہ دم دمدار، سمجھ سمجھدار، شان شاندار، عزت عزت دار، خبر خبردار، طرح طرح دار، وفا وفادار، ہوا ہوادار، خار خاردار۔ ہمارے لفظوں کو دال لگانے، آئیے اب ہم محاوروں کی طرف چلتے ہیں۔ محاوروں کو جملوں کا استعمال، محاوروں کا جملوں کا استعمال۔ دھوئیں کو پکا ہونا، وہ اپنی دھن کا پکا ہونا، وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ ٹھی لگانا، امتحان میں نتیجہ دیکھ کر طالبہ کو دلوں پر بہت سخت ٹھی لگ گئی۔ جی خون ہونا، گناہوں کو یاد کر کے نیک لوگوں کا جی خون ہو جاتا۔ سر نہ اٹھانا، چور جب چوری میں پکڑ جاتا تو اس سے سر شرم کے مارے نہیں اٹھتا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ ہمارے چیپٹر کا بکس کا لاسٹ چیپٹر تھا۔ اس کو آپ ریڈ کریے، نوٹ ڈاؤن کریے اور اچھے سے ریوائز کرتے رہیے۔ بائے بائے۔